बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कत्ल की साजिश के चर्चे हैं। ये साजिश कौन कर रहा है, प्लान कहाँ पर हुआ है और क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसको उसी का राज में रखा जा रहा है। फजलुर रहमान नवाज शरीफ से नाराज़ हैं और वो कहते हैं जनाब हमें इत्मीनान में नहीं लिया, आप दुबई में आसफ जरदारी से मुलाकातें कर रहे हैं। और फिर उनकी एक और मुलाकात की खबर है जनरल फैज़ अबीद से। ये मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई? जनरल फैज़ अबीद से मुलाकात की खबर का इंकशाफ कितना बड़ा है और ये हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान 13 मुकदमात में आज JIT के सामने पेश हुए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी तफ्तीश हुई इस्लामाबाद के अंदर और उसमें आज इमरान खान साहब ने अपना बयान कलमबंद करा दिया है। बहुत तवील तफ्तीश हुई है और ये की है फौजी अफसरान पर मुश्तमिल एक JIT ने, और वो तफ्तीश के बारे में भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या हुआ है। लेकिन खान साहब की जो है ना वो उड़ी उड़ी सी रंगत बता रही है कि मामला जो है वो खासे ख़राब है। खान साहब उसके बाद लाहौर नहीं आए और इस तफ्तीश के बाद वो अपने घर बनी गाला शिफ्ट हो गए हैं। उनकी पेशी इस्लामाबाद में DIG के ऑफिस में हुई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से पुलिस की JIT टीम ने तफ्तीश की। उस JIT में SSP, CTD, इंस्पेक्टर और तफ्तीशी अफसर शामिल थे। इसके अलावा इस JIT में ISI और MI के 2 अफसरान भी शामिल हैं। तो ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI से इस्लामाबाद पुलिस के तमाम मुकदमा से मुतल्लिक जो सवाल है वो पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए और उनकी पेशी पर बड़े सख्त इंतज़ामात किए गए हुए थे। ये बड़ी लंबी चौड़ी तवील इनसे गुफ्तगू हुई है और इसमें इस्लामाबाद जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था उसकी भी पूछताछ की गई है। तो हसास अदारे के 2 अफसरान ने इमरान खान साहब से 13 मुकदमात के हवालों से पूछगिछ की है। तो खान साहब की जो घबराहट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा निगरान सेटअप के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि निगरान सेटअप जो है वो कितने अरसे के लिए आएगा। और ये मैं खबर आपको दे चुका हूँ कि निगरान सेटअप के जो मामला है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकरीबन तय पा गए हैं और इसमें कुछ लोगों के नाम भी ज़ेरे गौर लाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का हतमी फैसला नहीं हो सका। और इसके अलावा जो आज एक सवाल पूछा गया इल्ज़ाम के हवाले से, जो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी उसके हवाले से इमरान खान साहब ने जो सवाल दिया वो बिल्कुल वही था कि सवाल हम वो आपको बताएंगे इमरान खान आर्मी चीफ के कत्ल की साजिश करने के इल्ज़ाम पर क्या जवाब दिया है। इजाजुल हक के गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं मजहबी अमूर के और मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे हैं, मुस्लिम लीग काब में भी रहे हैं और उन्होंने अपनी भी एक मुस्लिम लीग ज़िया बनाई थी। उसके बाद वो PTI में शामिल हो गए। उनके ऊपर 1 अरब और 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है और इस मुकदमे की तफसीलात आपको बताएंगे और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ डिटेल बताएंगे कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कौन सा इदारा छापे मारा है और कहाँ कहाँ छापे मारे गए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कत्ल की साजिश के हवाले से। ये साजिश कहाँ से हुई? ये साजिश उसी तरह से हुई जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में बैरून मुल्क से डोरियां हिलाई जा रही हैं। आप देखिए इमरान खान साहब का जब से मामला फौजी अदालतों में जाने की बात हुई है तो एकदम जो उनकी जो बैरून मुल्क सपोर्ट है वो मुतहरिक हुई है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं मेरे व्लॉग के बाद भी कि शायद मैं कोई ऐसी पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है। तो एक बात तो ज़हन में रख लें कि इमरान खान को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और 9 मई के मुकदमात में उनकी बिल्कुल माफ़ी नहीं है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और अपने आप को इसमें से रिलीफ दिलाएं। तो इसलिए उन्होंने ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो एक्टिविटी हुई, IMF की हुई, यूरोपीय यूनियन वालों की हुई, या उमर बंदयाल साहब ने एक फैसला 9 मई के हवाले से जो था वो जारी किया, उसी की एक कड़ी थी। एक बैरून मुल्क मुकीम सहाफ़ी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद उनका एक क्लिप भी मंजर आम पर आया जिसमें उन्होंने ये दावा किया हुआ था कि जनरल आसिम मुनीर से जान छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। शाहीन शबाई जो है वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की सहाफ़त में बड़े अरसे तक उन्होंने काम किया, लेकिन उनके बारे में लोगों का ये मानना है या ये तासुर है उनके बारे में कि वो CIA के एजेंट के तौर पे काम करते रहे पाकिस्तान में। बड़े तवील अरसे तक पाकिस्तान में किसी को इस बात का इल्म नहीं हो सका, लेकिन जब लोगों को इसकी भिनक पड़ना शुरू हुई तो वो पाकिस्तान से चले गए थे और जनरल मुशर्रफ के दौर में शायद ये बाहर गए
اور پھر امریکہ میں سیٹل ہو گئے اور اب وہیں سے بیٹھ کے یہ پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی شدنی وہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک ڈاکٹر معید پیرزادہ کے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ جو ظلم جبر کا دور ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جنرل ایوب پر ایک نوجوان نے گولی چلا دی۔ تو آئی سو فار مائی سیلف، جب ایوب خان صاحب پشاور آئے اور ایک جلسہ کر رہے تھے وہ لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے جب وہ فائر کیا ایوب خان پہ، دیٹ واز دا پوائنٹ وین ایوب خان واز گون، اچھا کسی نے ایوب خان کو فائر بھی کیا؟ جی ایوب پشاور میں بہت مشہور واقعہ، ایوب خان جلسہ کر رہے تھے اور نیچے آڈینس میں سے ایک لڑکا اٹھا اور پسٹل نکال کے اس نے فائر کیے، اور اس لڑکے سے کوئی میرے خیال ہے 10 یارڈ لیفٹ سائڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جرنلسٹوں کا انکلوجر تھا، اور ایوب خان صاحب اس فائر سے ایک دم جھک کے نیچے میز کے نیچے گھس گئے۔ ویسے شاہین سے بھائی صاحب، یہ آپ نے جو قصہ سنایا نا شہباز شریف کی حکومت کو، اس پہ ایک اور ایف آئی آر آپ کے خلاف کٹ سکتی ہے۔ نہیں یہ تو سر یہ ہسٹری کا ریکارڈ، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا، وہ میز کے نیچے گھس گئے تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا، ڈرپوکو بھاگو پشتوں میں، کیونکہ آڈینس پشاور کی تھی۔ تو میرا کام بڑا آسان کر دیا، یعنی ایک پاکستان تھا جہاں فیلڈ مارشل ایوب خان کی میز کے نیچے چھپنے کی، ٹھیک ہے کہ گولی چلی، وہ گھبرا گئے، ان کو پناہ لینی تھی، ہیومن رسپانس ہے، لیکن وہ تصویر اتنی حقیقت پسندانہ معاشرہ ایگزسٹ کرتا تھا کہ وہ تصویر چھپ گئی۔ آئیکونک اس تصویر نے، اور اس دن ایوب خان کی حکومت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی، اس کے تھوڑے دن وہ چل۔ جنرل ایوب کا جو واقعہ انہوں نے سنایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک آرمی چیف پر اگر فائر کیا جائے، گولی چلائی جائے یا اس کو مار دیا جائے تو وہ جو سارا ایک اس کا اورا ہے، ایک اس کی ہیبت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یا ان یوتھیوں کو یا ان لوگوں کو جو کہ اس وقت یہ رونا دھونا دھو رہے ہیں کہ فوج بڑا ظلم کر رہی ہے ان کے اوپر، ان کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح پاکستانی آرمی چیف کے اوپر اٹیک کریں، اور پھر وہ ظاہر ڈر جائے گا، اور اگر وہ بچ گیا تو ڈر جائے گا، ورنہ پھر خدا نہ خاصہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ راستے سے ان کو ہٹا دیا جائے، تو یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ ہوتی ہے ذہن سازی کرنی۔ اب لاکھوں لوگ سنتے ہیں پی ٹی اے کے جو اس وقت فین فالوئنگ ہے، وہ ظاہر ہے ان لوگوں کو سنتی ہے جو پی ٹی اے کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان میں جو کچھ نام بڑے ہیں، جیسے عمران ریاض ایک بڑا نام تھا، آج کل چونکہ وہ یا حراست میں ہے یا کہیں دائیں بائیں ہوئے ہیں اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا، کچھ سراغ نہیں مل رہا، کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں، کچھ کہتے ہیں وہ باہر چلے گئے، تو اس طرح کی چیزیں ان کے حوالے سے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس وقت میڈیا پہ نہیں ہے۔ تو ان کی غیر موجودگی میں کچھ اور لوگوں کی چاندی ہو گئی ہے، ڈاکٹر معید پیرزادہ کا ویلاگ ہو، عادل راجہ ہو، اس طرح کے 3-4 لوگ ایسے ہیں، صابر شاکر، جن کو پی ٹی اے کے لوگ سنتے ہیں، ریلیجیسلی سنتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو کبھی کبھار سنتے ہیں، ریلیجیسلی سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خبر ہوگی تو ان لوگوں کو پاس ہوگی۔ اچھا باقی جو لوگ ہیں جو نیوٹرل ہیں یا مسلم لیگ نون کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو یہ لوگ سنتے ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ یہ عمران خان کے حق میں بات نہیں کرتے تو ان کو سننا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی باتیں سنیں اور ہمارا ایمان ڈگمگ آ جائے، جو ایمان ان کا عمران خان پہ آیا ہوا ہے، تو وہ نہیں سنتے۔ تو اس لیے وہ اپنی کہتے ہیں مینڈک کی ایک دنیا ہوتی ہے، کنویں کے مینڈک، تو وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ٹٹر سنائی دیتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت آواز ہے، اور جو زیادہ ٹٹر کرتا ہے وہ زیادہ یعنی خوش الہان خود کو سمجھتا ہے کہ مجھے لوگ سن رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر معید پیرزادہ کو لوگ سنتے ہیں پی ٹی آئی والے، تو ان کے پروگرام کو سننے کے بعد اگر ان کے کسی بھی خدا نخواستہ ورکر، عمران خان کو ورکر کو سپورٹر وہ ایسا سوچ لے کہ ہاں یہ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو خود کچھ دھماکے کرنے سے باز نہیں آتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے وزراء جب عمران خان حکومت میں تھے تو بھی کہتے تھے کہ ہم خود کچھ حملہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ غلام سرور عوان بھی تھے، وہ پی ٹی آئی میں خود کچھ حملہ کر کے طائب ہو چکے ہیں۔ شہریار افریدی بھی کہتا تھا کہ میں خود کچھ حملہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ان کے اندر ایک مینٹلٹی ہے اس طرح کی، جس میں وہ اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور اگلے کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ تو ان سے کوئی بعید نہیں کہ یہ آرمی چیف پہ کوئی حملے کا پلان بنا رہے ہوں۔ پھر عمران خان بھی صبح و شام یہی کچھ کرتے رہے۔ یہ جو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد جو انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی اور فوج کے خلاف بھڑکایا، اس کا نتیجہ 9 مئی کی صورت میں سامنے آیا کہ لوگوں کے ذہن اتنے پک چکے تھے فوج کے خلاف کہ جب عمران خان کو پکڑا گیا
اور عمران خان نے کہا جب میں گرفتار ہوں گا تو آپ نے فوجیوں کو جا کے عمارتوں کے اوپر اٹیک کرنے ہیں، انہوں نے چونکہ یہ مجھے پکڑ سکتے اور مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو لوگوں نے وہی کیا. ان کے اتحادی وہ تحریک طالبان والے بھی ہیں، خان صاحب نے کوئی 40-50 ہزار لوگ لا کے خیبر پختونخوا میں آباد کیے تھے، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں وہ لال مسجد والی جو خاتون تھی وہ بھی کہہ رہی تھی خود کش حملہ کریں، یہ تو حکومت چوڑی ہو گئی ہے، یہ تو اب ہم پہ ہاتھ ڈال رہی ہے. پہلے خود کش حملے ہوتے تھے تو پولیس والے ڈرے رہتے تھے، اب یہ پولیس والے ذرا آزاد ہو گئے. تو اس کے بعد میں نے تو دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ خود کش حملے ہو رہے ہیں. ٹارگٹ ان کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا زیادہ بلوچستان میں ہوئے ہیں، جس میں ایک خاتون نے بھی خود کش حملہ کیا. تو یہ تربیت یا یہ وہ جو ہوتا ہے نا نظریہ یا ذہن سازی کرنا، یہ سب اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز کرنا ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا پختونوں کے جذبات ابھارے گئے تھے تو ہم نے ان کو جہاد کے لیے استعمال کر لیا. تو اسی طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے ان کے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ایک کینیڈا میں کرنل مہدی بیٹھے ہیں، جس دن یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس دن یاد ہے آپ کو عادل راجہ نے ایک لائیو ٹرانسمیشن کی اور اس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، یہ کرنل مہدی بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ جنرل فیصل نصیر کا گھر جو ہے وہ GHQ میں کس جگہ پہ ہے، وہاں سے داخل ہو کے آپ رائٹ جائیں لیفٹ جائیں، اور وہ ایڈریس سمجھا رہا تھا کہ آپ کس طرح جنرل کالونی میں جائیں جہاں پولیس جہاں فوجی افسران کی رہائش گاہیں. تو یہ انہوں نے ان کو لیڈ کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے ان کے گھر تک پہنچنے میں لوگ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن یہ جذبات ابھارے گئے، پوری ٹرائی کی گئی اور انہی جذبات کے نتیجے میں پھر یہ جو اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس کو دیکھیں تو اس سے پہلے اٹیک ہوا اور پھر اس سے کچھ دیر کے بعد اس کو آگ لگائی گئی، جب یہ لوگ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر بتا رہے تھے کہ پیجو پھڑ لو، آگ لگا دو، یہ ڈر گئے، یہ بھاگ گئے ہیں، فوج بھاگ گئی ہے، فلانا بھاگ گیا، قبضہ کر لو. تو یہ جو پرووکیشن ہوتی ہے نا، یہ جو اکسانا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سارا 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. عمران خان جتنا قصوروار ہے اتنے یہ لوگ بھی قصوروار ہیں، جن میں عادل راجہ، شاہین صبائی، موہد پیرزادہ اور یہ صابر شاکر وغیرہ، یہ سارے، اور کرنل مہدی، یہ اور وجاہت احسان، یہ 5-6 لوگ تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے PTI کے لیے کام کر رہے ہیں نا یوٹیوبرز، وہ ذرا بچ بچا کے کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنا ذرا پرووکیشن نہیں کرتے، لیکن وہ ظاہر ہے اپنے جماعت کا بیانیہ ضرور بیچتے ہیں. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اب یہ جو CIA کے ایجنٹ ہے شاہین صبائی، اس نے اگر جذبات ابھار کر یعنی یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ریاست کے مخالف، فوج کے مخالف، آرمی چیف کے مخالف، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے ان سے. اس لیے آج پھر پرائم منسٹر نے کھل کر کہہ دیا کہ جناب یہ آرمی چیف کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں یہ بڑی مذموم ہے اور دوسروں کے ذریعے آرمی چیف کو قتل کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنے باہر بیٹھے لوگوں ہیں نا، ان کے ذریعے یہ والا فینس اٹیک انہوں نے کیا. ایک اٹیک تو انہوں نے کرایا نا جو معیشت کے اوپر کرایا کہ اکنامک ہٹ مین وہ بن گئے، اور دوسرا اٹیک انہوں نے یہ کرا دیا کہ فزیکلی آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور آپ پہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، آپ کو راستے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے خانہ جنگی انتشار اور آل آؤٹ لڑائی، اسے کہتے ہیں عمران خان آل آؤٹ لڑائی لڑنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ عمران خان کو پتا ہے کہ وہ بالکل بچ نہیں سکتا، اس کی جان اس بری طرح پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر اٹیک کرے. وہ اس وقت اس لیول پہ آ گیا، وہ سمجھتا یہ کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور جو ان کے پاس ایویڈنس ہے قانونی طور پہ بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، اخلاقی طور پہ اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہ اس کو وہ اپنے کہتے ہیں نا فکرہ لاتی ہیں انہیں، ان کا ہے کہ اب یہ میں تو گیا تو اب میں لڑوں گا. پہلے وہ ذرا تھوڑا ڈرا ہوا تھا، اب وہ میرا خیال ہے واپس کاؤنٹر اٹیک کی جانب آ رہے ہیں. اور یہ بھی سازش باہر سے ہوئی، یعنی شاہین صبائی بھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو جو میں آپ کو پچھلے بہت سے میرے ویلاگ میں جو دیکھنے والے لوگوں پریشان ہے کہ میں یہ کاظمی صاحب آج کل کس موضوع پہ چل پڑے ہیں، ہمیں تو بتائیں عمران خان کے ڈرامے اور ہمیں بتائیں عمران خان کب اس کے گلے میں پھندا آئے گا. تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو کچھ حقائق ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے اس کی بھی تو آپ بات کریں نا کہ وہ کہاں سے اس کو آ رہی ہے. تو یہ بھی اس کی سپورٹ ہے جو باہر سے آئی ہے. اور پھر یہ لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے ابھی تک جو سوشل میڈیا ہے
وہ ساری چیزیں یعنی پورے زور لگا کے کر رہے ہیں. اور ایک زور وہ لگا رہے ہیں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کہ وہاں پہ وہ نگران سیٹ اپ کے لیے کچھ نام سامنے آئے نا, جو محسن بیگ کا نام ہے, جس میں اور بڑے نام ہیں, اب نجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو محسن کا نام, نجم سیٹھی کا نام, اعجاز گوہر کا نام. تو اب کچھ لوگ اپنے نام خود ڈلوا لیتے ہیں کہ جی میرا بھی نام ڈال دیں تاکہ خبروں میں تو چلتا رہے نا. تو ان کے بھی نام ہے جن کو شوقیہ فنکاری ہے, لیکن کوئی نام فائنل نہیں ہوا. لیکن پی ٹی آئی والے صرف ایک بندے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں جس کا نام ہے محسن بیگ. محسن بیگ سے انہیں خوف یہ کہ محسن بیگ کو عمران خان صاحب نے اپنے دورہ حکومت اندر کرایا تھا, بے عزت کرایا تھا. محسن بیگ عمران خان کا دوست بھی ہے, اس کا وہ یعنی محسن بھی ہے. جب عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں تو کوئی $1.5 ارب کی فائنینسنگ محسن صاحب نے کرائی تھی انہیں, محسن بیگ نے. اور ملک ریاض سے بھی یعنی لائن سیدھی کرانے والوں میں محسن بیگ شامل تھے. تو محسن بیگ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں, لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے, اور کسی وجہ سے عمران خان اور محسن بیگ کی ہوگی لڑائی. اب پتہ نہیں پیسے کی بندر بانٹ پہ ہوئی یا محسن بیگ کچھ کام کرانا چاہتے تھے جو پی ٹی آئی وغیرہ کلیم کرتے ہیں, محسن بیگ چاہتے تھے فلاں فلاں کام ہو جائے, وہ نہیں کیا حکومت نے تو اس کے خلاف ہو گئے. محسن بیگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ فلاں فلاں غلط کام کر رہا تھا, میں روکتا تھا, یہ نہیں رکتا تھا, تو میں اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو بہرحال دل کی باتیں تو خدا جانتا ہے نا, لیکن یہ اندر کوئی نہ کوئی ان کی کہانی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کے نا اٹ کتے دے ویری پنجابی جی کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. تو دشمن اگر آ گیا, محسن بیگ اگر آ گیا نگران وزیر اعظم کے طور پہ, تو عمران خان تو گیا. عمران خان کو پتا کہ یہ کچھ کرے نہ کرے میرے پھینٹی ضرور لائے گا, کیونکہ میں نے بڑی پھینٹی لوائی سی. ان کو باقاعدہ کھنے سکھوائے گئے تھے محسن بیگ کے, تو ان کو یہ اپنا خوف ہے. تو اب ان کی پوری سوشل میڈیا کی ٹیم جو اندر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خاص اب کہ آپ کو پتا ہے کوئی 30-32 ہزار سوشل میڈیا کے لوگ باہر کام کرتے ہیں, جن پہ اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا مہینے کا, سالانہ. ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, کچھ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو ابھی تک ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے, آسٹریلیا میں ہائر کی ہوئے, امریکہ میں ہائر کیے ہوئے لوگ ہیں جو ڈیلی ان کا دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ تو 30-32 ہزار لوگ ہیں جو ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں, نیا بیانیاں بھی ڈالتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. پاکستان میں تو آلموسٹ ان کو بلاک کر دیا, ان کو صفایا ہو گیا, پکڑے گئے. باہر سے بھی تو کاپریٹ ہو رہے ہیں. تو کوئی اس کے اوپر کوئی یعنی پی ٹی آئی فل پیسہ خرچ کر رہی ہے کہ محسن بیگ کو نہ بنایا جائے, ورنہ یہ ہماری جو ہے نا وہ ٹانگیں چھت سے لگا دے گا. تو ان کی جو عمران خان سے الٹ بازیاں لگ رہی ہیں اس حوالے سے لگ رہی ہیں کہ اس کو روکے. وہ کہتے ہیں روک سکو تو روکے. مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز اللہ کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک مقدمہ درج ہے. 1.80 ارب کی منی لانڈرنگ کی ہے, اور یہ ڈی جی ایف آئی ہے ان کے حکم پر یہ مقدمہ درج کیا گیا. اور یہ رپورٹ تھی کہ جناب اعجاز الحق صاحب, ان کے ساتھ سابق ایم پی اے غلام مرتضیٰ, سابق ایم پی اے غزالہ شاہین, ان سمیت 23 افراد نامنیٹ ہیں, اور انہوں نے 1.80 ارب کی منی لانڈرنگ کی ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ اعجاز الحق کا کہ انہوں نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں, اور ان سوسائٹیوں میں بڑی گڑبڑ گھوٹالہ ہے, ان کی علیحدہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو انہی کی آڑ میں یہ اپنا پیسہ پاکستان سے باہر منتقل کرتے رہے ہیں. ان کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے اوپر کیس بن رہا ہے, میرے پہ ہاتھ ڈالیں گے, تو یہ اچانک پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, پٹا پہن لیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے پی ٹی آئی کا پٹا پہنا, پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہوگی, پھنس گئی, اور ان پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اور یعنی مشکل میں آئے ہوئے تھے پہلے ہی, اور زیادہ مشکل میں آ گئے. تو اب ان کے اوپر ان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے چھاپے مار رہی ہے. اور کل رات ایف آئی اے نے تقریباً کوئی 12-13 مقامات پہ اعجاز الحق کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے. یہ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے جنہوں نے پاکستان کے اوپر 11 سال مارشل اللہ مسلط کیے رکھا, اور یہ وہ ہے جنہوں نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچایا. اب ان کو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سپورٹ تھی, لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ وہ دکان ہی بند کر دی جہاں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. شیر رشید, اعجاز الحق, بہت سارے لوگ, یو نیم مینی پیپل, اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تھلے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ہمایوں اختر بھی. پھر یہ سارے لوگ راندہ درگاہ ہو گئے, اور پھر یہ بھاگے کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. اور اب چونکہ ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں ہو رہی ہے, تو یہ اب بھاگے پھر رہے ہیں. ان کی ایک بڑی کمپنی ہے ایسٹرن پروڈکٹ جو کہ وائٹل چائے بناتی ہے. تو انہوں نے بڑے کاروبار ماشاءاللہ ارب پتی ہے, اور ان کو صرف سیاست میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے.
ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں آصف ثنا، عاصم اسما ریاض، فروخ ثنا، غلام مجتبیٰ، غلام مصطفیٰ، کاشف ثنا، مدیحہ وحید، محمد عبدالشبیر، محمد طیب، محمد یاسین یہ انتقال کر چکے ہیں لیکن ان کا نام بھی منی لانڈرنگ میں ہے، نبیلہ نوشین، سعدیہ شبیر، سعید احمد اور سکینہ بی بی۔ بھاولپور میں ایک کاروبار پھیلا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی، اور یہ مقدمہ 13 جون 2022 کو درج ہوا تھا، اور اب اس کی انکوائری جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی گرفتاری کے لیے مارا جا رہا ہے چھاپے۔ ایک اور بڑی خبر ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ جی مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، اور وہ ناراض ہیں مسلم لیگ نون سے اور پیپل پارٹی دونوں سے۔ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں زیر گردش ہے۔ کچھ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتائیں کہ کس طرح پنجاب کے اندر آصف زرداری صاحب نے اپنی حکمت عملی سے گو سلو کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ مسلم لیگ نون اور یعنی نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات میں جو عام چیزیں جو ہم معاملات ان فیوچر جو بھی ہونا ہے اس کے حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ان ملاقاتوں میں شریک نہیں ہوئے، جس کا مولانا فضل الرحمان کو دکھ بھی ہے۔ آج انہوں نے اظہار بھی کر دیا ہے، اور آج انہوں نے اس پہ کہہ دیا جی کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کا حصہ ہے، دبئی میں ملاقات پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، تو یہ سوال میرے ذہن میں ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر شک کا اظہار کر دیا۔ اب لیکن ایک بات ہوتا ہے نا کہ نواز شریف جو ہے مولانا فضل الرحمان کو یا ان کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، ان کو لوب میں انہوں نے لینا ہے، اور مولانا فضل الرحمان ان کے ابھی بھی اتحادی اور آگے بھی اتحادی ہوں گے، تو نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کریں گے مولانا اس کے اوپر جو ہے وہ آمادگی ظاہر کریں گے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو مولانا کو ناپسند ہو۔ اس طرح آصف زرداری بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات اگر طے کر لیں گے تو مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، وہ اتحاد کے سربراہ ہیں، تو اس میں ناراضگی کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا یہ انکشاف کہ ان سے جنرل فیض حمید جو ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس کی انہوں نے کچھ تفصیل بتا دی ہے۔ ان کے مطابق، مولانا فضل الرحمان کے مطابق، فیض حمید نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا جب وہ ڈی ڈی آئی سے تھے، وہ ملاقات کے لیے گئے نہیں، جب وہ گئے نہیں تو خود ملاقات کے لیے آ گئے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ میں آپ کو سینٹ کا رکن اور پھر سینٹ کا چیئرمین دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے سسٹم میں تبدیلی لانی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے اس بات سے انکار کر دیا، جس کے بعد وہ جو اس وقت اتحاد تھا اس میں پھوٹ ڈلوا دی گئی۔ اب مجھے لگتا ہے یہ ملاقات وہ نہیں ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان کی دھرنے کے والے سے ہوئی تھی۔ عمران خان کے دور میں مولانا فضل الرحمان نے 2 بار دھرنا دیا تھا، اور اس دھرنے میں انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ واپس جائیں، عمران خان کی حکومت کو ہم جو ہے وہ کچھ دنوں میں فارغ کر کے گھر بھیج دیں گے۔ اس بات کے گارنٹر بنے تھے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت۔ یہ ملاقات وہ نہیں ہے، یہ ملاقات کوئی الگ سے ملاقات ہے، اور اس کی انہوں نے ٹائمنگ نہیں بتائی مولانا فضل الرحمان نے، لیکن انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اپنے موقع پہ قائم رہے۔ یہ بتانے کا مقصد میرا خیال ہے ان کا یہ تھا کہ دیکھیں ہمیں بڑی کوشش کی توڑنے کی، لیکن ہم نہیں ٹوٹے، ہم علیحدہ نہیں ہوئے، ہم اتحاد سے علیحدہ نہیں ہوئے، لیکن ہمارے اتحاد کی 2 جماعتیں دبئی میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہاں پہ معاملہ طے کر لیتی ہیں فیوچر کے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کا جو ہے نا وہ بڑا محبت بڑا شکوہ ہے، اور اس شکوے میں دکھ بھی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس میٹنگ میں ہوتے جو دبئی میں ہو رہی تھی تو شاید اس میں کچھ زیادہ طاقت ہوتی۔ ایک اور خبر آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے خبر یہ کہ وہ اگست میں نہیں آئیں گے بلکہ سپٹمبر میں آئیں گے۔ یہ بھی خبر جو ہے ذرائع کے حوالے سے ہے کہ پہلے 14 اگست کی ڈیٹ دی گئی تھی، لیکن اب سنتے ہیں جی وہ سپٹمبر میں آئیں گے، اور وجہ یہ کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے یہ کیا اثر رہی ہے کہ وہ 3 ماہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ زیادہ مدت کے لیے ہوگا، تو اس لیے جلدی آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ نواز شریف آئیں گے سپٹمبر میں تو ان کو کمپین چلانے کے لیے کافی لمبا عرصہ ملے گا، ایسا نہیں کہ سپٹمبر میں وہ آئیں گے اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، یہ ایسا
बाज़ रहे का ख्याल है, ये कहना है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।